very much. Thank you, Jesus. खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। मुझे बड़ी खुशी है आज एक दफ़ा फिर से भाई स्टीफन और हमारी प्यारी बहन जो है स्कॉटलैंड से हमारे दरमियान है। काफ़ी देर के बाद मुमकिन हुआ है कि वो आ सके हैं। खुदा आपको बरकत दे और खुदा की सलामती हमेशा आपके साथ साथ रहे। इनके पीछे पीछे ही बुजुर्गों की कदमों की आहट है। जैसे ये जाएंगे तो 18 को गालबन जो है 1.5 हफ्ते तक जो पास्टर इकबाल हैं DLS हैं वो हमारे दरमियान होंगे और उनके पीछे पीछे जो है हमारे बुजुर्गों की आहट है। अमेरिका से दोनों बुजुर्ग जो हैं अम्मी और अबू जो है। सो ये महीना जो है काफ़ी बाबरकत है। अंकल सराब और मासी पहुँचे हैं, भाई लोग आए हैं, 2 और जोड़े आ रहे हैं। भाई अमून और बहन चंदा रहमत का सारा इंतज़ाम जो है उसको देख के तो वापस पहुँचे हैं। सब खुदा के शुक्रगुजार हैं इन सारी बरकतों के लिए कि वो ऐसा मुमकिन करता है कि आप ज़िंदगी में इन सारे कामों को अंजाम दे सकें। आज मेरे सामने जो बातचीत है आपके साथ बांटने के लिए वो है क्राइसिस, बहरान जिसे आप उर्दू में कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता क्राइसिस को क्या कहते हैं, लेकिन क्राइसिस आपको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस वर्ड के एतबार से। सो हम क्राइसिस को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है वो क्राइसिस जब बहरान, बुरे हालात, मुश्किल हालात जो है उनके बारे में किस तौर से हमें बताती और क्या कहती है। सो जब हम क्राइसिस की बात करते हैं तो एक ऐसी हालत की हम बात करते हैं जिस पर हमें कंट्रोल नहीं है। जब हम कहते हैं कि क्राइसिस आ गए हैं तो इसका ये मतलब और ये मानी है कि हम इसको समझने से कासिर हैं। ये ऐसे हालात हैं कि हमें पता नहीं लग रहा कि हम क्या करें और किधर जाएं या किस तौर से इनको डील करें, टैकल करें, इनको हैंडल करें। लेकिन आपने और मैंने ये याद रखना है मसीह होते हुए कि खुदा जब भी कोई बड़ा काम करेगा, कोई अजीम काम करेगा तो वो क्राइसिस को ढूंढता नहीं है बल्कि वो क्राइसिस को पैदा कर देता है। खुद से वो क्राइसिस को क्रिएट कर देता है। और मैं और आप हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको क्राइसिस कहते हैं। खुदा की टर्मिनोलॉजी में क्राइसिस नहीं होते हैं। वो इन चीजों को खुद से क्रिएट करता है, खुद से होने देता है, इस चीज को वाकया होने देता है जो हमारे इर्द गिर्द है और जिसको हम बहरान का, बुरे हालात का नाम देते हैं। और खुदा जो है इन चीजों को हमारी देख रहा होता है। सो आप जिस चीज को जो आपके इर्द गिर्द हैपनिंग हो रही है, आप उसको जो कहेंगे आप वैसा ही फील करना शुरू कर देंगे और फिर वैसे ही आप रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। आप जिंदगी में वैसे ही मूव करना शुरू कर देंगे। इसलिए मुझे और आपको ये बात पक्की कर लेनी है कि खुदा की किताब में कोई क्राइसिस नहीं है। खुदा की जब हम बात करते हैं, He has never been taken surprise with anything। हमारे लिए कुछ चीजें सरप्राइज होती हैं, शॉकिंग होती हैं, लेकिन खुदा के लिए कोई चीज सरप्राइज नहीं है, शॉकिंग नहीं है, क्योंकि वो माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। इससे पहले कि वो कायनात को बनाता, उसने मेरी और आपको बनाने से, शबी को तामीर करने से पहले उसने अज़ल में एक बर्रे को ज़बह कर दिया कि इंसान बनेगा, वो गुनाह करेगा और उसकी कुर्बानी दी जाएगी। सो मेरा और आपका खुदा पहले से इन्फॉर्म्ड है
ان چیزوں کے لیے جو آپ نے کرنی ہے یہ اب تک کر چکے ہیں، یہ ایسی چیزیں جن سے ہم ابھی تک خود بھی شرمندہ ہیں کہ میں نے اور آپ نے کی ہیں، خدا کے لیے وہ کبھی بھی سرپرائز نہیں تھا۔ اس لیے کرائسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس چیز کو میں نے اور آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کسی وجہ سے یہ پتہ چلے کہ ہمیں شیروں کی غار میں پھینک دیا جائے گا، یہ پتہ چلے کہ ہمیں آگ کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، تو یہ میرے اور آپ کے لیے کرائسس ہے۔ جب پتہ چلے گا تو لوگ جو ہیں، اگر مجھے ایسا موقع ملے کسی وجہ سے کہ میرے ساتھ ایسی ہیپننگ ہو، تو سارے نادیہ کے پاس جائیں گے، بچوں کے پاس جائیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، بتائیں گے وہ دعا کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں خدا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہ کرائسس ہے، ان کی نظر میں یہ بڑے برے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ سمجھنا مشکل ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب دانیال کی زندگی میں یہ وقت آیا تو دانیال کے لیے یہ کرائسس تھا، اس کے جاننے والے، اس کے دوست، اس کے ارد گرد جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان کی کرائسس ہے کہ دانیال کو شیروں کی مان میں پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ جو اس کو پیار کرتا ہے وہ سو نہیں سکا ساری رات، کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں یہ بہت بڑا کرائسس ہے کہ دانیال کو شیروں کی مان میں پھینک دیا گیا ہے۔ صدرک میشک ابدنگو کے لیے کرائسس ہے یہ کہ انہیں آگ کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا، لیکن اس سارے سینیریو میں خدا ریلیکسڈ۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نبوکدنصر کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور نبوکدنصر کے ساتھ ساتھ وہ سارے حالات جو وہاں پہ موجود ہیں، وہ شیروں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، وہ آگ کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں، اس لیے خدا ریلیکس ہے۔ وہ پریشان ہیں جنہوں نے سنا ہے شیروں میں ڈالا گیا ہے، وہ لوگ پریشان ہیں۔ صدرک میشک ابدنگو کے دوست جو ہوں گے، جو بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ نیچے سے کہہ رہے ہو یار ایک ہلکا سا جھک جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے، کیوں اتنا بڑا رسک لے رہے آپ زندگی کا؟ پتہ نہیں کون کون نیچے سے کیا کیا ان کو کہہ رہے، اتنی بڑی دنیا خلقت سامنے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم جان دے دیں گے لیکن ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ کرائسس آگے ہر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بادشاہ سے بات چیت میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اس نے کہا بادشاہ ہم اس ضمن میں تجھے جواب دینا مناسب بھی نہیں سمجھتے، اول تو ہمارا خدا بچائے گا، یہ ہے ایماندار کا لیول، یہ ہے دعا جو میں نے اور آپ نے کرنی اور سمجھنا ہے، اول تو خدا ہمیں بچائے گا، اور اگر نہ بھی بچائے، ہم دعا یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہماری مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق ہو جائے تو پھر وہ پریئر جو ہے ٹھیک ہے، وہ خدا نے سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ بھی سنے، مطلب وہ نہ بھی جواب دے، تو ہم اسی کی تعریف اور اسی کی تمجید کرتے رہیں گے، اور ہم اس سے کبھی بھی جو ہے وہ منکر نہیں ہوں گے۔ ایماندار کی زندگی میں جب بھی کرائسس آتے ہیں، جب بھی ایماندار کی زندگی میں برے حالات آتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ یہ آپ کو بتا سکیں کہ خدا ہر ایک حالات پہ غالب آ سکتا ہے، خدا سارے حالات میں سب سے بڑا ہے، قادر ہے، قادر مطلق ہے، اور کوئی بھی چیز جو خدا کے سامنے ہے یا خدا کے لوگوں کے سامنے ہے، وہ اس کے کنٹرول سے کسی بھی طور سے باہر نہیں ہے۔ یہاں پہ رومیوں کے خط کے 8 باب کی 28 آیت آپ سب کو ہو سکتا ہے زبانی آتی، مقدس پالوس رسول کہتے ہیں رومیوں کے خط کے 8 باب کی 28ویں آیت میں کہ ساری چیزیں مل کے خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے شاباش، اونچی آواز میں کیا کرتی ہے؟ بھلائی کو پیدا کرتی ہے۔ یہ بائبل، یہ الہام کی بات ہے۔ الہام کہتا ہے کتنی چیزیں؟ ساری چیزیں۔ ساری چیزوں میں کیا شامل ہے؟ ساری چیزوں میں اچھی چیزیں بھی شامل ہیں اور ان میں بری چیزیں بھی شامل ہیں، ان میں زوراور چیزیں بھی شامل ہیں، ان میں کمزور چیزیں بھی شامل ہیں۔ ان ساری چیزوں میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص جس کو
को आप ये आयत सुनाएं, लेकिन वो आपको अपनी कहानी सुनाए। वो बताए कि मेरे तो हालात ऐसे हैं कि मेरे 10 बच्चे थे, 10 के 10 आज ही फौत हो गए हैं। मेरी बीवी मेरे खिलाफ हो गई है, मेरे नौकर मुझे मजाक करने लग गए हैं, मेरे दोस्त मेरा तमस्कर उड़ा रहे हैं, मेरे नौकर मुझसे बात करना नहीं चाहते, मेरी दौलत छीन के ले गए हैं, मेरे नौकर चाकरों के अलावा जो मेरे माल था और जो भेड़ बकरियां थी वो चोरी हो गई हैं, मेरे पास तो कुछ बाकी नहीं बचा कि मैं उसके दे के तो अपना इलाज ही करवा लूं। मेरा बदन बहुत बीमार हो गया है, मैं बिल्कुल बेकस हो गया हूं। अय्यूब की बात कर रहा हूं। और जब मैं और आप उसकी बात सुन रहे हो तो हमें अपने हालात छोटे लगने लगेंगे, हमें अपने क्राइसिस जो है वो छोटे लगने लगेंगे, हमें लगने लगेगा कि अय्यूब के क्राइसिस बहुत बड़े हैं। इस जैसे क्राइसिस कभी किसी पर हमने नहीं देखे, हमारी कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं हुई जिसके ऊपर एक ही वक्त में इतने क्राइसिस आ जाएं। और उससे हो सकता है बोला भी जा ना रहा हो, मुश्किल हो उसका बोलना, इस कदर कमजोर हो गया है, बदन बीमार है, और वो जब कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और जब उसके कान के पास, मुंह के पास आप अपना कान लेके गए हैं तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है सारी चीजें मिलके खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा करती है। What a great job has. He had a great faith. उसने कहा कि बीवी और मेरे बच्चे और मेरा माल और मेरे दोस्त और ये सब कुछ खुदा ने मुझे दिया था, खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया। तो किसका नाम मुबारक है? खुदा का नाम मुबारक है। और उसने कलाम में लिखा इन बातों में से किसी बात खता नहीं की, खुदा के नाम की तकफीर नहीं की, और वो खुदा से बेदिल नहीं हुआ, और वो खुदा पे नाराज नहीं हुआ जैसे लोग हो जाते हैं। बाज़ का जब लोगों के काम खत्म हो जाते हैं, कारोबार तबाह हो जाते हैं, शादियां फेल हो जाती हैं, बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में चले गए हैं या किसी और तरह के मिसाइल में हम मुब्तला हो गए हैं, तो लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती हम क्या करें, वो सेंस ऑफ लॉस में चले जाते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, खो गया है। उनकी जिंदगी में जो है सुसाइड करने की, खुदकुशी करने की सोचें उभरने लगती हैं। लेकिन अगर ऐसे किसी भी हालात के अंदर मैं और आप हैं या कोई जानने वाला है, तो हमारी बेटी निशु ने आज जो हवाला पढ़ा है हमारे लिए, वो हमारा जवाब है। वास की किताब 3 बाब में खुदा ने मुझे और आपको लिख के दिया है। क्या लिखा है? हर एक चीज का मौका है। There is a time of everything. आपके जैसे भी हालात हैं, आप याद रखें ये टेम्परेरी है, ये थोड़ी देर के लिए है, ये एक सीजन है, और सीजन का मतलब है कि ये गुजर जाएगा, ये निकल जाएगा, ये ठहरा नहीं रहेगा, ये टेम्परेरी है। एक ही चीज परमानेंट है और वो है खुदा और उसके वादे। खुदा और उसके वादे परमानेंट है, उसके अलावा सब कुछ टेम्परेरी है, उसके अलावा कुछ परमानेंट नहीं है। इसलिए मुझे और आपको खातिर जमा रखनी है। क्राइसिस है, कैसे हैं, कितने बड़े हैं? आजकल क्राइसिस चल रहे हैं, हर एक चीज बहुत महंगी हो गई, लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। मैं और आप तो शायद इसको उस तरह से नहीं समझते, इन मुल्कों में बहुत सी फैसिलिटीज हैं, लेकिन दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल के अंदर है, बहुत क्राइसिस उनकी जिंदगी में आ गए हैं। लेकिन अगर किसी भी तौर से ऐसी बात है तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि मुझे और आपको अपनी ठास बांधनी है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है,
یہ نہیں رہے گا اور یہ نکل جائے گا۔ جب آپ زندگی میں کامیابی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں اور آپ کہتے ہیں کامیابی ہمیں ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرائسس جو آئے اور ان میں سے آپ نکل گئے، آپ اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ یا وہ کرائسس جو آئے اور آپ اس میں سے گو تھرو نہیں کر سکے، اس کو آپ ناکامی کہتے ہیں۔ جو کچھ زندگی میں آپ یاد رکھتے ہیں اس کا تعلق کرائسس کے ساتھ ہے۔ کرائسس جب آتے ہیں تو یہ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس میں سے گو تھرو کر جائیں گے، آپ اس میں سے نکل جائیں گے، آپ اس سیزن میں جو ہے وہ قائم رہ سکیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اس میں قائم نہ رہ سکے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور کرائسس میں سے گو تھرو کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اس کے لیے پریپیئر۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کرائسس آئیں گے۔ اگر حالات اچھے ہیں تو خدا کا شکر کریں اور ان میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ جب حالات برے ہوں گے۔ انسان کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ چیونٹی جو ہے وہ کرائسس کے لیے تیاری کرتی ہے، وہ دروہ کے لیے، ایسے وقت کے لیے جب وہ باہر خوراک نہیں ملے گی اس کو، جب وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ اپنے لیے خوراک جمع کرتی ہے۔ جب کرائسس آتے ہیں شی از ریلیکسڈ، چیونٹی ریلیکس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت پہ تیاری کی ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے وقت پہ تیاری کی ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے یاد رکھیں کہ کرائسس نہیں ہوں گے۔ آج ایماندار کا پرابلم کیا ہے؟ آج خدا کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھی کلام کی باتوں کو، انکریجنگ باتوں کو کلیم کرتے ہیں۔ صرف ہم کلیم کرتے ہیں خداوند تیرے کلام میں 23 زبور میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے ہرگز کمی نہیں ہوگی۔ پھر ہم کلیم کرتے ہیں فلپیوں کے نام خط 4:19 میں کہ میرا خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق مسیح یسوع میں میری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا۔ He will supply all my needs۔ پھر ہم استشنا کی کتاب کے 28 باب کی 12 کلیم کرتے ہیں کہ جس کام کو تو ہاتھ لگائے گا میں اس میں برکت کا حکم دوں گا، میں تجھے دم نہیں میں تجھے سر ٹھہراؤں گا، میں جو ہوں وہ تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ ہم ان چیزوں کو کلیم کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کلیم۔ لیکن کلام کی دوسری باتیں بھی ہیں جن کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ اگر ہم نے پریپیئر نہ کیا تو ہم جو ہے بہت سی زندگی کی چیزوں کو لاس کر دیں گے، لوز کر دیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے جب یہ وعدے کیے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 16 باب کی پہلی 2 آیات پڑھی۔ خدا نے کہا کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے، تمہیں عبادت خانوں سے نکال دیں گے، یہاں تک تمہیں قید میں ڈال دیں گے، تمہیں قتل کرنے کے لیے آ جائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ یہ مسیح نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو اس زمین پہ کھڑے ہو کے اپنی زبان مبارک سے۔ پھر تیموتھیوس کے نام دوسرے خط کے 3 باب کی 12 میں خدا نے کہا کہ الہام میں لکھا ہے، مقدس پالوس رسول کہتے ہیں جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ستائے جائیں گے، وہ ٹرائل میں سے، ٹربلز میں سے گزریں گے۔ پھر خدا یسوع مسیح نے اس زمین پہ کھڑے ہو کے کہا، مقدس متی کے انجیل 7 باب کی 24 سے 27 آیت پڑھیں، خدا نے کہا کہ گھر چاہے ریت پہ بنا ہو یا چٹان پہ بنا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ جو امپورٹنٹ بات اس میں کیا ہے خدا نے بتائی کہ گھر چاہے ریت پہ بنا ہے چاہے چٹان پہ بنا ہے، دونوں کو ہی ایکولی ٹرائل اور ٹربلز میں سے گزرنا پڑے گا۔ دونوں کے ساتھ ہی طوفان آ کے ٹکرے ماریں گے، دونوں کے ساتھ آ کے آندھیاں ٹکرائیں گی، دونوں کے ساتھ آ کے ہوا کے اور جھونکے اور تھپیڑے جو ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ دونوں کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، دونوں سیم حالات میں سے گزریں گے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کی جو چٹان کے اوپر بنیاد ہے
تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. نو، ایسا کوئی وعدہ مسیح نے نہیں کیا. مسیح نے بالکل نہیں کہا کہ اگر آپ چٹان کے اوپر بنائیں گے تو ہوا نہیں آئے گی، آندیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تھپے نہیں آئیں گے، جھونکے نہیں آئیں گے. نو، وہ بھی آئیں گے. جیسے ریت والے پہ آئے ہیں ویسے ہی چٹان والے پہ آئیں گے. وعدہ صرف کیا ہے کہ چٹان والا گھر قائم رہے گا، یہ وعدہ ہے. لیکن دونوں ایکولی ان ٹرائل اور ٹربلز میں سے گزریں گے. سو مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھنا ہے، کیونکہ جو مسیحی لوگ ہیں، ایماندار ہیں، ان کو لگتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم کلام پڑھ رہے ہیں، دہی پی دے رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم کرائسس کی طرف سے امیون ہو گئے ہیں. مطلب کرائسس سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی کرائسس نہیں ہے. نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. کیا آپ مسیح سے زیادہ ایماندار ہیں، روحانی ہیں؟ کیا آپ شاگردوں سے، رسولوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے زیادہ دعا اور کلام اور روزہ کرتے اور خدا کے قریب ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں، اگر ان پہ کرائسس آئے ہیں تو مجھ پہ بھی کرائسس آئیں گے. اگر وہ کرائسس میں سے گزرے ہیں تو ہم بھی کرائسس میں سے گزریں گے. اس لیے ہمیں اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے. اگر ہم نے تیاری نہ کی تو ہم مار کھا جائیں گے اور ہم پریشان ہو جائیں گے. ہم جس چیز کو کرائسس کہتے ہیں، بائبل اس کو ٹیسٹ کہتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ، پتہ نہیں کس کا پیپر لیٹلی ہوا ہے، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی تو وہ ٹیسٹ اس کے لیے کرائسس ہے. وہ ٹیسٹ اس کے لیے سویڈش میں کیٹاسٹروف ہے. کیوں؟ کیونکہ تیاری نہیں. جب ٹیسٹ کا دن آئے گا، وہ جائے گا تو پریشان ہے، مشکل میں، مصیبت. کیوں؟ کیونکہ تیاری نہیں. لیکن جس اسٹوڈنٹ نے تیاری کی ہے، اس نے پورے طور پہ پریپریشن کی ہے، تو ڈر تو اس کو بھی لگے گا، پریشانی تو اس کو بھی ہے، ٹیسٹ کا ایک خوف اس کے اوپر بھی ہے. لیکن جب وہ ٹیسٹ میں بیٹھیں گے، وہ بچے، تو وہ ریلیکس ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تیاری کی ہے. سو کوئی بھی کرائسس جب خدا آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آنے دیتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کرائسس میں کنورٹ کر دیتے ہیں یا ٹیسٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. کرائسس کب ہے؟ جب آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. ہم اس وقت تیاری کرتے ہیں جب طوفان آ جاتا ہے. جب طوفان آ جاتا ہے تو بلڈنگ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سراخ بند کرو، وہاں کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اس سے پہلے تیاری کرنی ہے. ٹیسٹ کس لیے ہوتا ہے؟ ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ آپ کو آگے لے کے جایا جائے. اسکولوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. اسکول میں کبھی آپ نے پرنسپل کو سنا ہے، ٹیچرز کو سنا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ ہو اور وہ بتائیں آپ کو اس سال کا ٹیسٹ ہم اس لیے لیں گے کہ سارے بچوں کو ہم مکمل طور پہ ناکام کر سکیں. Is it? No. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے بچے کامیاب ہوں اور خوب کامیاب ہوں، سارے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں. سو خدا ٹیسٹ کے طور پہ بھیجتا ہے. میں اور آپ، ہماری ٹرمینالوجی ہے کرائسس، کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہے. ان اسٹوڈنٹ کے لیے جن کی تیاری نہیں ہے، ان کے لیے وہ ٹیسٹ کرائسس ہے. سو مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے. بہت سی مثالیں ہیں. نوح ہے، افتح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، ایلیا ہے، ایوب ہے، دانیل ہے، صدرک، میثاق، ابدنگو ہے. کس کس کا ہم نام لیں؟ ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے، کیوں وہ ایمان کا سورما ہے؟ They were ready. اس لیے وہ ایمان کے سورموں میں سے گزر گئے. مسیح نے بہت سی باتیں ہمیں لکھ کے دی، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. کلام میں، مقدس میں، ابتدائی میں اگر آپ پڑھیں پیدائش کی کتاب میں، تو اس کے 2 باب میں بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے. 2 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، یہ آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا. کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا.
زمین موجود ہے لیکن خدا نے اس پہ نہ کچھ بنایا ہے نہ کچھ اگایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو مینج کرنے والا کوئی نہیں. جب خدا نے پلان کیا کہ میں انسان کو بناؤں گا تو پھر خدا نے زمین کو بنایا اور زمین کے اوپر لگایا اور اس کو تعمیر کیا اور وہاں پہ چیزیں اگائی. کیوں؟ کیونکہ اب ایک آئے گا جو ان کو مینج کر سکتا ہے. خدا نے میرے اور آپ کے اندر ایک کوالٹی کو رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ چیزوں کو مینج کر سکیں. ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی ہے. آپ اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں, آپ اپنے بالوں کو مینج کرتے ہیں, اپنی صورت کو مینج کرتے ہیں, کپڑوں کو مینج کرتے ہیں, گھر کو مینج کرتے ہیں, بچوں کو کرتے ہیں, جو کچھ آپ کے ارد جہاں جاب کے لیے آپ جاتے ہیں آپ اس کو مینج کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ کے اندر یہ ابیلٹی رکھی ہے کہ آپ مینج کریں. آپ کو مینج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہم مینج کریں اور ہم مینج کر سکیں. لیکن مجھے اور آپ کو اگر ہم مینج نہیں کرتے تو کیا نہیں کرتے؟ خدا کے ساتھ ہمارا چلنا ہے, ہم اس کو مینج نہیں کرتے. وہ ہم کہتے ہیں ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں. تو جب ایسی حالت ہوگی تو یاد رکھیں اس میں کیا ہوگا. ایسی حالت جب ہوگی تو اس حالت کے اندر, اس وقت کے اندر جو ہے ہم بہت سی زندگی کی چیزوں کو لوز کر دیں گے, ان کو مس کر دیں گے. بائبل مقدس میں مجھے اور آپ کو مانگنے کا اختیار دیا گیا ہے. تو ہم نے کیا مانگنا ہے خدا سے؟ ہم نے چیزیں نہیں مانگنی, ہم نے پیسے نہیں مانگنے, ہمیں ضرورتیں نہیں مانگنی. مجھے اور آپ کو خدا سے مانگنا ہے کیا چیز؟ مجھے اور آپ کو خدا سے مانگنا ہے کہ اے خدا مجھے مینج کرنے کی ابیلٹی کو دے. کیونکہ اگر مینج کرنے کی ابیلٹی آپ نہیں مانگیں گے تو بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی, اور اگر آپ کے اندر مینج کرنے کی ابیلٹی نہیں ہے تو وہ چیزیں آپ کی زندگی میں رہیں گی نہیں, ٹھہریں گی نہیں, وہ آپ کی زندگی سے چلی جائیں. خدا نے سلیمان کو پسند کیا. سلیمان کو خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا. خدا اس کے پاس آیا, کائنات کا خدا یہوہ گاڈ اس کے پاس آیا اور اس کو کہا مانگ میں تجھے کیا دوں. تو اس نے کہا خدا مجھے مینج کرنے کی ابیلٹی دے. جو کچھ تو نے دے دیا دیٹس انف, مجھے اور نہیں کچھ چاہیے, مجھے اس کو مینج کرنے کی طاقت دے دے. اور خدا اتنا خوش ہو گیا, خدا کو لگا کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. آج تک جتنے ہوئے ہیں مانگنے والے دعا, وہ کہتے ہیں مجھے پیسے دے, گاڑی دے, چیزیں دے, عزت دے, دولت دے, شہرت دے, گھر, and a long list. What a man I have in front of me. اس نے کہا خدا مجھے مینج کرنے کی ابیلٹی دے. اس نے کہا میں نے تجھے مینج کرنے کے لیے وزڈم دے دی ہے, اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ جو دوسرے مانگتے ہیں وہ بھی میں نے ساتھ میں تجھے دیا ہے, اور اتنا دیا ہے کہ آج سے پہلے نہ اتنا کسی کے پاس تھا اور نہ ہی کبھی. This is what God wants in our life, کہ ہم خدا سے مینج کرنے کی ابیلٹی مانگیں. ورنہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, یہ سب کچھ چلا جائے گا اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجیے, اپنے سر کو جھکائیے.